अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामाईन, आप देख रहे हैं पसरूर टुडे और मैं आपका अपना अवैस मेहर। नाज़रीन, पसरूर की सियासत में नई हलचल मच गई है। आपने मुस्लिम लीग का मुकाबला पीटीआई से भी सुना होगा और पीपल्स पार्टी से भी, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुस्लिम लीग के मुकाबले में मुस्लिम लीग ही आ गई है। जी हाँ नाज़रीन, आपने बिल्कुल सही सुना, मुस्लिम लीग के मुकाबले में मुस्लिम लीग ही आ गई है। आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी नबी अहमद विरक साहब, जो उम्मीदवार हैं NA 72 के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जोर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र है। जिस तरह के हमने सुना है कि मुस्लिम लीग के मुकाबले में मुस्लिम लीग ही आ गई है, इस बात में कितनी हकीकत है? जी बस ये तो पार्टियों के नाम हैं, तो हमारी पार्टी का नाम भी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुकाबला तो होगा इंशाल्लाह, मैदान में हर बंदा अपने अपना जोर लगाएगा। नहीं, आप इसी पार्टी से अलहदा हुए हैं या कोई आपकी अलग से एक जमात है? नहीं, हम किसी पार्टी से भी अलहदा नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी जमात ही रजिस्टर्ड करवाई है और अल्लाह के फजल से अलहदा हमारी जमात है जिसकी तरफ से हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये हमारा पहला इलेक्शन होगा और इंशाल्लाह हम पूरी मेहनत के साथ मैदान में उतरेंगे। तो ये हमारी जमात किसी जमात से भी अलहदा नहीं हुई। जैसा कि आपने बताया कि आपकी जमात का नाम पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग है, मरकजी मुस्लिम लीग का मंशूर क्या है? सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह के फजल से हम ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग है ये नज़रिए पर कायम की गई एक जमात है। तो वो नज़रिया जो मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने पेश किया था, तो हमने इस नज़रिए पर ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर अपनी जमात की बुनियाद रखी है और इसी नज़रिए पर ही हम जमात को चलाएंगे। हमारे मंशूर में खिदमत इंसानियत है, जो अल्लाह के फजल से हम अरसा दराज से सियासत में ना होते हुए भी हमने लोगों की खिदमत बेलौस की है और इंशाल्लाह हम ये हमारे मंशूर में शामिल है कि इलेक्शन तो चंद दिनों की गेम है, लेकिन हम पहले की तरह हमेशा इंशाल्लाह खिदमत इंसानियत के अंदर जो है वो मशगूल रहेंगे। जो सब बुनियाद तो आज से पहले बहुत सी जमातों की रखी गई, जिस तरह के पाकिस्तान में 300 प्लस जमातें रजिस्टर्ड हैं, तो आपको ये नई जमात लॉन्च करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? आप देखेंगे वैसे भाई कि जितनी भी जमातें पाकिस्तान में बनी हैं, कोई भी जमात नज़रिए की बुनियाद पर नहीं बनी और अगर कोई इसका नाम लेता भी है तो आप देखेंगे कि किसी भी जमात ने नज़रिए पर काम नहीं किया। दावे तो हर कोई करता है, लेकिन खिदमत का काम हमारा अल्लाह के फजल से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुंह बोलता सबूत है। और आपने देखा कि हमने बेलौस यानी बगैर किसी लालच के या वोट के लालच के भी बगैर हमने अल्लाह के फजल से हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ हम खड़े रहे और हमने अपनी अवाम का साथ दिया, क्योंकि हम इसे दीन समझते हैं। खिदमत करना, लोगों के काम आना, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम भी है। जमातें तो बनी हैं, लेकिन बदकिस्मती से किसी जमात ने नज़रिए पर काम नहीं किया और हम इंशाल्लाह ये अज़म रखते हैं कि और हमारे मंशूर और मोटो के अंदर ये चीज़ है कि हम इंशाल्लाह नज़रिए की सियासत में जो है वो पूरा उतरेंगे और इंशाल्लाह इस पर कारबंद भी रहेंगे। चौधरी साहब, हमारी जो इतलात हैं उनके मुताबिक आप एक आलिम दीन हैं। जब कोई आलिम दीन मौलवी सियासत में एंट्री करता है तो आम सवाल एक सुना जाता है कि मौलवियां दा सियासत की काम है, इसका ज़रा जवाब दे दें। अवैस भाई, ये हमें गलत कॉन्सेप्ट दिया गया, लोगों को शऊर नहीं था। लोग ये समझते रहे कि मस्जिद अलहदा है और सियासत अलहदा है, और हम जो हैं ये इस बात पर आए हैं कि लोगों को शऊर देने के लिए कि भाई जो मस्जिद का इमाम है असल में हमारी सियासत का भी वही इमाम होता है। आप तारीख पढ़ के देख लें, पूरी इस्लामी तारीख के अंदर कि जिन लोगों ने हुक्मरानी की है, मुल्कों को संभाला है, वही मुसल्ले के भी इमाम रहे हैं। और दूसरी बात यह कि लोगों का ये कहना कि किसी भी आलिम दीन को या जो भी एक मजहबी ताल्लुक रखने वाला, मजहब के साथ ज्यादा अटैच है जो बंदा, कि उसको सियासत में नहीं आना चाहिए, उसकी एक मेन वजह यह है कि अवैस भाई लोगों ने सियासत को गलत पेश किया है। लोग समझते हैं कि ये झूठ है और इस झूठ पर किसी आलिम दीन को नहीं आना चाहिए। हमारी जमात के मंशूर में एक चीज़ ये भी रखी गई कि हमने पाकिस्तान की जो सियासत है इसको अल्लाह के फजल से इसका जो रुख है उसको तब्दील कर देंगे, और जो इसकी डेफिनेशन की जा रही है भाई वो डेफिनेशन ही गलत है। आप पढ़ें अहादीस को कि सियासत तो नबियों का काम था। अगर नबी ये काम कर सकते हैं, सही बुखारी में हदीस है कि बनी इसराइल
اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے، تو چونکہ یہ کام نبیوں کا ہے تو پھر علماء کو تو بلا اولا یہ کام کرنا چاہیے، اور وہ وراثت ہے انبیاء کی اور جو علماء کے پاس ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ کسی عالم دین کو، کسی بھی مذہبی پیشوا کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ بلکہ ہم یہ چاہیں گے کہ یہ سیاست اگر ہم واقعتاً اس کو صاف اور خدمت کی سیاست ہم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ سیاست مینز عبادت ہو، تو پھر یہ اس سیاست میں علماء کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور ہماری جماعت اللہ کے فضل سے ہم یہ لانچ جو کر رہے ہیں کہ ہم نے خدمت کی سیاست کرنی ہے، نظریے پر سیاست کرنی ہے، تو میرے محترم بھائی اویس، یہ عوام کو بھی پیغام جانا چاہیے کہ بھائی یہ ایک عالم دین کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے حقائق رکھے، اور یہ جو جھوٹ کی سیاست چل رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم میدان میں آئیں۔ جو مذہبی لوگ ہیں، یہ ملک مذہب کی بنیاد پر لیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ جب اس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے تو پھر اس لا الہ الا اللہ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے علماء کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پسرور جو ہے وہ سیالکوٹ کی سب سے پسماندہ تحصیل بن کے رہ گئی ہے۔ ہر بار الیکشنوں کے دنوں میں گلیاں اور نالیاں سدھی پدری کر کے عوام کو پھر پورے 5 سال ذلیل کیا جاتا ہے۔ آپ جب سیاست میں آ رہے ہیں، عوام آپ کو موقع دیتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اویس بھائی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ استعمال کیا گیا عوام کو، سیاستدانوں نے ہمیں وقتی طور پر تھوڑا فائدہ دے کے ہم سے روایتی سیاست میں فائدہ لیا ہے۔ وہ لوگ ہمارے مزاج کے ساتھ اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ ان لوگوں نے روایتی سیاست کا یہ ایک ڈونک رچا رکھا ہے کہ بھائی ووٹ لینے کے دنوں میں کچھ نہ کچھ لوگوں کا تھوڑا بہت کام کر دیا جائے، اور جیسے نالیاں گلیاں آپ نے کہا یا روڈز کے اوپر تھوڑا سا ٹچ مرمت کر دیا، تو یہ تو ہے کہ پھر اس پر وہ لوگوں سے ووٹ مانگنے آ جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پسرور جس طرح پسماندہ تحصیل ہے، ہمارے سابقہ ادوار میں رہنے والے جو ایم این اے صاحب ہیں، میں کیچڑ نہیں اچھالوں گا، لیکن پسرور کی بدقسمتی یہ ہے کہ اتنی بڑی وزارتیں ملنے کے باوجود بھی پسرور کی پسماندگی کو ختم کرنے کے لیے ہمارے وزراء نے، ہمارے ایم این اے نے اپنا کردار پازیٹیو نہیں ادا کیا۔ تو انشاءاللہ اگر اللہ ہمیں موقع دیتا ہے تو ہم اس روایتی سیاست کو بدل کے، اس ووٹوں کی سیاست جو جھوٹ پر کھڑی ہے یا لوگوں کے ساتھ جھوٹے دعوے کر کے، جھوٹے وعدے کر کے جو سیاست کی جاتی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہو کر چلیں۔ جو بھی لوگوں کے مسائل ہیں، ہم اللہ کے فضل سے اپنی استطاعت کے مطابق پہلے بھی لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں رہے ہیں، اور اگر اللہ تعالی ہماری جماعت کو، پارٹی کو کامیابی دیتا ہے، ہمیں پارلیمنٹ میں ہم پہنچتے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری یہ اول ترجیح ہوگی کہ ہم تحصیل پسرور کے جتنے بھی مسائل ہیں، ہم اپنی استطاعت کے مطابق ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کی جو روایتی سیاست ہے، عوام کو بھی چاہیے کہ اب ان کو، افسوس کی بات یہ ہے ویس بھائی کہ لوگ سارا کچھ جانتے ہوئے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی پھر بھی تعلق ہے، دڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے لوگ ان دڑوں کو نہیں چھوڑتے، حالانکہ جو ایک اجتماعی فائدہ ہے ہم نے اوورآل پسرور کی عوام نے، ہم اس سے محروم رہے ہیں۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں پچھلے 3 دہائیوں سے ایک ہی خاندان کی حکومت ہے باقاعدہ پسرور کے اندر، کیا آپ ان لوگوں کا مقابلہ کر سکیں گے؟ دیکھیں، یہ تو بات آپ نے ٹھیک کہی کہ 3 دہائیوں سے پسرور کے اندر ایک ہی خاندان کی حکومت چلی آ رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ میدان میں آئے ہیں، اللہ کے فضل سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق بنتا ہے مقابلہ۔ ویس بھائی، اگر آپ جیتنے ہارنے کی بات کر رہے ہیں، یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ کس کو جتاتا ہے، کس کو ہراتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو اگر شعور آ جائے، اگر ہماری عوام جاگ جائے کہ جو
جو لوگ 15-20 سال سے ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں اور جن کے پاس اچھی اچھی وزارتیں رہی ہیں، کہ ان لوگوں نے اگر 15-20 سال میں ہمارا کچھ نہیں سوچا تو میرا خیال ہے کہ اب عوام کو ریاکشن دینا چاہیے، عوام کو چاہیے کہ وہ ہمیں سپورٹ کرے۔ ہم انشاءاللہ عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور اللہ کے فضل سے ہمیں اپنے رب پر امید بھی ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ جو جھوٹی سیاست کرنے والے لوگ ہیں ان کے دن گنے جا چکے ہیں، یہ اللہ کے فضل سے جائیں گے، اور اللہ پاکستان کی سالمیت کے لیے، اللہ تعالیٰ ان علاقوں کی حالت کو بدلنے کے لیے انشاءاللہ ان لوگوں کو بدلے گا۔ آپ کی الیکشن کے حوالے سے تیاری کیسی ہے؟ بس اللہ کے فضل سے ہم لوگوں کو مل رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ انفارم کر رہے ہیں، شعور دلا رہے ہیں، لوگوں کی مجلسیں کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرسٹ ٹائم تھا ہمارا، تو جو سب سے اہم چیز ہمیں اویس بھائی جو فیلڈ میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ان سے مایوس ہو چکے ہیں، اور ان کی مایوسی، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسیحا ملے، لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری حالت بدلنے والا آئے۔ ہم انشاءاللہ فرسٹ ٹائم ہے ہمارا، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں جتنی ہم محنت کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اس سے زیادہ اللہ ہمیں لوگوں کی طرف سے بہتر رسپانس دے رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری کمپین مزید الیکشن کے قریب تک وہ تیز سے تیز، اور اس سے بڑی بات جو آپ نے کمپین کے حوالے سے کی کہ اویس بھائی اللہ کے فضل سے اگر ہمارے حلقے میں 500 پلس دیہات، محلے، شہروں کے جو آتے ہیں، یہ 500 سے پلس ہیں، تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ پہلی بار ہونے کے باوجود بھی اللہ کے فضل سے بہت زیادہ اللہ ماشاءاللہ کو گاؤں ہوگا کہ جس گاؤں میں ہمارے لوگ موجود نہ ہوں۔ آپ پنجابی میں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہر پنڈ اللہ دے فضل نال ساڈا تھڑا بن چکے ہے، لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اور لوگ اپنا مال بھی، جان بھی وہ اس امید پر خرچ کر رہے ہیں، سپورٹ جو کر رہے ہیں اس امید پر کہ ہمارے علاقے کی حالت انشاءاللہ بدلے گی، اور لوگ اس سے بڑے مطمئن بھی ہیں، اور ہمیں بھی اللہ کے فضل سے بڑا اطمینان ہے۔ تو سب آخر میں اپنے حلقے کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں اپنی NA-72 کے پوری عوام کو، تحصیل پسرور کے جو ہمارے عوام باشعور ہے، میں ان کو یہ ضرور پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنے ان دڑوں سے نکلیں اور دیکھیں کہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں، کن لوگوں نے ہمارے ملک کو آج اس تباہی کے دانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ ہم کتنی بار ان لوگوں کو مواقع فراہم کریں گے؟ آپ نے دیکھا کہ کوئی کہتا ہے 20 سال 25 سال پہلے لگ گئے، آپ پھر کہتے ہیں ہمیں ایک اور موقع دیا جائے۔ بھائی آپ، یہ ملک جو ہے یہ کچھ تجربہ کا تھوڑی ہے۔ تو میں اپنی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے ہم ہوش کے ناخن لیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ اس ملک کے لیے قربانی دینے والے لوگ کون ہیں، اس ملک کی خدمت کرنے والے لوگ کون ہیں، اس ملک کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنے والے لوگ کون ہیں، اور اس ملک کی سالمیت کے لیے دن رات محنت کرنے والے لوگ کون ہیں۔ میں عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، حلقہ NA-72 کو، کہ اللہ کے لیے آپ کھڑے ہوں۔ اگر آپ کھڑے ہو گئے تو یقین کرو کہ یہ جو بار بار ہم لوٹے جا رہے ہیں، یہ اللہ کے فضل سے آپ کے کھڑا ہونے سے یہ لوٹ مار بند ہو جائے گی، اور یہ جو مروسی سیاست ہے اور روایتی سیاست جو چل رہی ہے، اویس بھائی ہم اس سے بھی چھٹکارا پائیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پسرور میں واقعتاً ہم اپنی تحصیل کے خیر خواہ ہیں، اپنے علاقوں کے خیر خواہ ہیں، تو پھر میں اپنی حلقے کی عوام سے گزارش کروں گا کہ وہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ساتھ دے، وہ حلقہ NA-72 میں ہمارا ساتھ دے، انتخابی نشان کرسی ہے۔ تو میں اپنی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی پوری کوشش کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔